सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले के मनाजिर आप बोल की स्क्रीन पर देख रहे थे, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान जब पहुँचे उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर मुमलिकत जो उज़्बेकिस्तान के वो और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और इस 2 रोज़ा दौरे पर सबसे अहम जो मामलात हैं वो हैं कि इस वक्त सेंट्रल एशियन रियासतों के अंदर पाकिस्तान जो CPEC के ज़रिए अपनी तजारत को, अपने मईशत को बेहतर और बढ़ाने के हवाले से काम कर रहा है। उसके लिए आज बिज़नेस फोरम से वज़ीर आज़म इमरान खान का सुबह में ख़िताब भी हुआ और उसके बाद अब सदर उज़्बेकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात भी है और मुख्तलिफ जो बाहमी तिजारत के मामलात हैं उस पर भी बातचीत होगी, मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत भी होंगे। कुछ ही देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात भी इस दौरे के हवाले से वो भी आगाह की। हम आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब, एडिटर इन चीफ बोल, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब वक्त का। अहमद जवाद साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। अहमद जवाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं अहमद जवाद साहब आपसे। ये बड़ा एक अहम मामला है। एक तरफ तो हम रीजन में तब्दीली देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली आ रही है उसके असरात पूरे रीजन पर पड़ेंगे, वो पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन जितनी भी रियासतें हैं उस पर। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पैरेलल अपने जो CPEC है उसके जो असल सम्राट हैं उसकी जानिब आगे बढ़ रहा है। एक तरफ चैलेंजेस हैं कि अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बढ़ती हुई मईशत के लिए कोशिशें। बड़ा मुश्किल है इस वक्त आपकी हुकूमत के लिए मामलात करना। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। एक बड़ा क्रिटिकल मैं समझता हूँ कि मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और इसको मैं कहूँगा कि इस तरह की 2 स्टेजेस जो हैं हम माजी में फेस कर चुके हुए हैं, और हर ऐसी स्टेज के बाद पाकिस्तान को उसके बड़े खौफनाक नताइज भुगतने पड़े हैं। अफ़गानिस्तान की एवैक्यूएशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो चाहे वो ज़ियाउल हक के दौर में जो जिहाद के नाम के ऊपर जो अमेरिका की जंग लड़ी गई, या मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, सो कॉल्ड जंग जो कि अमेरिका की जंग थी, वो हमने लड़ी। तो अब ये एक तीसरा मौका है कि जब हमने अपने कौमी मफाद को देखना है, या फिर हमने उसी तरह से जिस तरीके से माजी में अमेरिका से जो हमें हदायत मिलती थी उससे हम अपनी रीजनल पॉलिसी जो है वज़ा करते थे, और बदकिस्मती से उस रीजनल पॉलिसी में और कुछ भी नहीं होता था, उसमें सिर्फ अमेरिका के मुफादात होते थे, और शायद हमारे लिए कुछ डॉलर रख देते थे, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, और नुकसान हम शायद उससे भी ज़्यादा अपने मुल्क का करवा लेते थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी में ये एक शिफ्ट आया है कि पाकिस्तान अपने रीजन में अपने हमसाया ममालिक, अपने रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप उसको अहमियत दे रहा है। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, चाइना हो, ये तमाम ममालिक हमारे लिए, हमारे रीजन की स्टेबिलिटी और हमारे रीजन की तरक्की के लिए इंतहाई अहम ममालिक हैं। ये तमाम ममालिक जो हैं ये हमें इस रीजन के अंदर अमन और अमान में मदद कर सकते हैं, ना कि अमेरिका जो कि दूर बैठ के सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता है, और उस इंटरेस्ट में हर दफ़ा अमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाज़ औक़ात अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि यहाँ पे अमन ना हो, यहाँ पे सूरत-ए-हाल ख़राब हो जिससे कि वो फ़ायदा उठा सके या अपनी प्रेजेंस का यहाँ पे उसको जस्टिफिकेशन बना सके। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है, चैलेंजिंग है। इससे पहले ये चैलेंजेस आए हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर सके, इसलिए कि हमने सिर्फ अमेरिका की हिदायत को लिया। लेकिन इस दफ़ा हम अमेरिका की हिदायत के को ना लेते हुए अपने कौमी मुफाद में, अपने रीजनल नेबरिंग कंट्रीज़ को सामने रखते हुए, उनकी अहमियत को सामने रखते हुए उस चीज़ के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। और ये दौरा भी इमरान खान का जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मामला है जो रीजनलिज्म के हवाले से अगर लगारी साहब बात करें, बहुत पहले अगर हम यूरोप को देखते हैं
تو یورپین کنٹریز نے بہت سارے اختلافات، زبانیں مختلف ہونے سے، ثقافت مختلف ہونے کے باوجود اپنے ریجنلزم کے اوپر توجہ دی، یورپی یونین آئی اور اس کے بعد اس پورے خطے نے بڑی ترقی کی. لیکن یہاں پر ہم نے اس طرح ریجنلزم کے اوپر توجہ نہیں کی ہے. اب جو آپ چینج دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے ساتھ، اور پھر سی پیک کا اور گوادر پورٹ کا ہے، پھر اسی سے منسلک جو ہے وہ رشیا تک اور سینٹرل ایشین ریاستوں تک چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ دنیا کے اس خطے میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھی اب ریجنلزم کی جانب زیادہ اگلے آنے والے سالوں میں وہ جائے گا، اور اسی میں پھر ایک بہت بڑا، جیسے میں نے سوال احمد جواد صاحب سے کیا، کہ مشکلات بھی ہوں گی کیونکہ یہاں کچھ بڑے پلیئرز کے اپنے مفادات بھی ہیں، اور ان بڑے پلیئرز کے مفادات جو ہیں وہ ٹکرائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ تخریب کاری، دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات بھی وہ بھی فیس کرنا ہوں گے. ایک تو جس طرح سے جواد صاحب نے صورتحال کو پیش کیا ہے، میں پی ٹی آئی کی حکومت کا میں بہت واضح اور کھلا ناقد رہا ہوں اور میں شدید تنقید کرتا ہوں. لیکن اگر یہ نیریٹو جو جواد صاحب پیش کر رہے ہیں یہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ جنم دینے والا ہے. اس لیے کہ عمران خان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ملک کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، جو ہمیں ویزیبل انویزیبل تمام طریقوں سے یہ نظر آ رہا ہے. پہلے جنرل ضیاء الحق نے پورا ٹیک اوور اس لیے کیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کس راستے پر چلنا ہے اور انہوں نے کس طرح سے ڈکٹیشن لینی ہے. اور جس طرح سے 40 سال سے پاکستان ایک خطرناک جنگ میں گھرا رہا ہے، اس جنگ نے اور اس افغانستان کے خانہ جنگی نے ہمارے پورے کے پورے اپنے جو ہمارا ایک ریشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھا لوگوں کا، ہمارے اپنے لوگوں کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا تھا، جو فرقہ واریت کی شکل میں تھا، جو لسانی اور دیگر شکلوں میں تھا، جو نسل پرستی کی شکل میں مختلف گروہ کام کر رہے تھے. تو اب ان سے اگر یہ شفٹ ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو رہا ہو جیسے جواد صاحب کہہ رہے ہیں. منصوبہ یہ تھا کہ سنکیانگ سے کاشغر، کاشغر سے ملتان، ملتان سے کراچی گوادر، اور دوسرا تاشکند سے کابل، کوئٹہ اور تربت. اور یہ روٹ جو بن رہا تھا جس طرح سے گوادر میں آ کر اپرچونٹیز نے آنا تھا، اور اگر وہ آ رہی ہیں تو یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہوگا. چونکہ پچھلے مرتبہ 20 سال پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے ایل کے آڈوانی، ہماری بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو ان کو یہ بتایا گیا تھا، ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بھئی اپرچونٹیز اب اس ریجن میں آ رہی ہیں. اب انڈیا کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کانفلیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ریزالو کرے. یقیناً اس طرف جانا ہوگا ہمیں. یہ ساری باتیں جو جواد صاحب نے کی، میرا دل خوش ہو گیا ہے ان تمام باتوں کو سن کر کہ ہم اس طرف کو جا رہے ہیں. اس جانب جانے کا سفر بڑا لغاری صاحب کٹھن ہے. جنرل عبدالقیوم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. جنرل صاحب کیا پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. جنرل صاحب یہ اس وقت جو خطے کے اندر پورا ایک چینج آ رہا ہے، افغانستان نکل رہا ہے، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ اس دور میں بھی خود سروس کے اندر رہے ہیں. اب یہ جو پوری تبدیلی ہے اس میں بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو بھی اس دہشت گردی سے جس سے ہم 40 سال سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ رہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ سر دیکھیں، بنیادی طور سے تو جب 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری فارن پالیسی کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، نمبر 1، اور اسپیشلی انہوں نے کہا سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ. نمبر 2 انہوں نے کہا ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ ہم یو این کے چارٹر کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور چلیں گے. اور چوتھی انہوں نے یہ کہا کہ جو اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز ہیں، جس میں پیلسٹائن بھی تھا، کشمیر بھی ہے، ان کے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. تو اس پیرائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پالیسی پہ ہی کاربند رہنا چاہیے جو فاؤنڈنگ فادر میں بھی ہے.
اور اس تناظر میں جب ہم یہ افغانستان کی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ان کے انٹرنل ایشوز پہ انوالو نہیں ہونا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم فیسیلیٹیٹر ضرور ہو سکتے ہیں اور کہ ان کی ٹرانزیشن ٹھیک ہو جائے. ہم کسی چیز کی گارنٹی نہیں کر سکتے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اگلے دن کہا. اور ایسی سچویشن میں سب سے بڑا جو ٹربل کریٹر ہے نا وہ انڈیا ہے ساؤتھ ایشیا میں. جی وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بغیر ایک اسلامی ملک پہلے نیوکلیئر بن جائے اور پھر وہ چھا جائے. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بغل میں مالدیپ ہو، بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا، جن کو وہ دبا کے اپنا کام کریں. اللہ کا یہ کرم ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور کافی بڑی اسٹرینتھ میں دنیا کا پانچواں چھٹا ملک کے آبادی کے لحاظ سے نیوکلیئر ہے. تو میرے خیال میں ہمیں وہ چیزیں دیکھ کے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایک موومنٹ ہو رہا ہے افغان سچویشن پہ. بالکل. اچھا جنرل صاحب، میں یہاں پر قطع کلامی کی معافی، یہاں پر میں آپ کو روکوں گا. مجھے چھوٹے سے جنرل صاحب سے بریک کے بعد یہ بات کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ سی پیک ہے اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پورے چینج کے. بریک لیتے ہیں. اور ابھی خبر آپ دیکھ رہے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور 5 روپے 40 پیسے کا یہ اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں. اور اس طرح سے ایک جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ ڈائریکٹلی اب افیکٹ ہوگا اور وہ قیمتیں ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو یا دیگر ان میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا. مہنگائی کو ڈائریکٹ تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن انڈائریکٹ جو معاملات ہیں وہاں معاملات خراب ہوں گے. احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومتی ترجمان ہیں. احمد جواد صاحب، یہ عید سے پہلے 5 روپے 40 پیسے کا جو اضافہ ایک دم سے پیٹرولیم مصنوعات میں ہو رہا ہے، اس سے تو خاصی مہنگائی کی شرح بڑھے گی. ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری طرف پیٹرول بڑھ رہا ہے تو مہنگائی تو نہیں کنٹرول ہو پائے گی. دیکھیں، یہ پیٹرول کی پرائسز تو اس وقت تک بڑھتی رہیں گی جب تک ہم پیٹرول کو ڈالرز میں امپورٹ کریں گے. اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پیٹرول کے اوپر ریلائنس کم ہو. اور پیٹرول کے اوپر ریلائنس کم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے، جس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پیٹرول کی مدد سے وہ بجلی پیدا کی جاتی ہے. یعنی دنیا کی مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ تقریباً 2 دہائیوں سے جاری ہے. جو بھی 90 کے دہائی میں آئی پی پیز کیے گئے اور اس کے بعد پھر 2000 سے لے کے 2010 اور 2010 سے لے کے 2018 تک جو بھی آپ نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے، وہ سارے کے موسٹلی وہ جو تھے وہ فیول بیسڈ، آئل بیسڈ آئی پی پیز کے معاہدے تھے. اور اس کے بعد اگر ہم شفٹ بھی ہوئے، پچھلے دور میں کچھ معاہدے کوئلے کے اوپر ہوئے، اور کوئلے کے اوپر بھی اگر تو ہم 20 سال پہلے اگر شفٹ ہوتے تو ایک اچھا فیصلہ ہوتا، لیکن اب دنیا جو ہے وہ کوئلے کو بھی چھوڑ چکی ہے. ایک تو یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی پی پیز کے معاملات ہیں، بجلی مہنگی ہے، لیکن یہاں تو پیٹرول میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے وزیر اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ اتنا زیادہ ٹیکسز ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، بالکل اسی حساب سے یہاں قیمتوں کا تعین ہوگا، لیکن سر جو ٹیکسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی جو مثال ہے وہ نہیں دی جا سکتی. جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو، اسی سوال کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں، ٹیکسز تو وہی ہیں جو پیٹرول کے اوپر پاکستان میں اس سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں. اور جب بھی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ ٹیکسز میں اضافہ نہیں ہے، اس کی وجہ انٹرنیشنل پرائسز جو پیٹرول کی ہیں اس میں اضافہ ہے. کبھی بھی پاکستان میں جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں وہ ٹیکسز کی وجہ سے نہیں بڑھائی جا رہی، بلکہ وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو یہی عرض کر رہے ہیں کہ پیٹرول میں جو لیویز کی مد میں ٹیکس ہے
جی ایس ٹی کی مد میں ٹیکس ہے، یہ جو ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں ان کے اندر حکومت کم کری ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کا عمل ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز کے طرف ہم شاید نہیں جا سکے، 3 سال میں بھی میکانزم اس طرح نہیں بہتر کر پائے، ہم نے اس انڈائریکٹ ٹیکس کو ویسے ہی رہنے دیا جو پچھلی حکومت تھی، جو اس سے پچھلی حکومت تھی، ہر حکومت کے حساب سے آپ کی حکومت نے بھی ویسے ہی رہنے دیا ہے۔ تو وہ جو دعویٰ تھا کہ 40-45 روپے لیٹر پڑنے والا ہے، اس پہ 40 سے 45 روپے ہی ٹیکس بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں آپ ٹیکسز جو ہیں پیٹرول کے اوپر، امپورٹس جو بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکسز آپ کے لگتے ہیں، ہم پیٹرول کی صرف اس وقت بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے ریجن میں آپ انڈیا سے کمپیئر کر لیں، بنگلہ دیش سے کمپیئر کر لیں، آپ نیکسٹ ڈور جتنے بھی آپ کے اس ریجن میں کنٹریز ہیں جو کہ امپورٹ کرتے ہیں آئل، obviously اس میں ایران شامل نہیں ہے، لیکن جو کنٹریز امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ریجن میں، آپ ان کے ساتھ پرائس کو کمپیئر کر لیں۔ ہماری پرائس ان سے اس لیے کم ہے کہ ہمارے جو ٹیکسز ہیں وہ ان ممالک کی نسبت کم ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکٹر جو ہے وہ ٹیکسز کا نہیں ہے، فیکٹر اس وقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھیں گی، یہاں پہ بڑھیں گی، اور اس کا حل کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں وہ صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے کہ آپ جو چیز امپورٹ کرتے ہیں یعنی آئل، اس کے اوپر اپنا انحصار کم کر لیں۔ ہم نے 20 سال کی پلاننگ میں نہیں ہوا، لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر جتنا تیل کے اوپر جواد بھائی یہ انحصار کتنا کم ہوتا ہے یہ اب دیکھتے ہیں۔ لغاری صاحب، یہ ایک عام آدمی جو احمد جواد صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی ٹیکٹیکل ہے، ہم آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ قیمتیں ویسی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے کل بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک عام آدمی ہے وہ کہتا ہے لیں جی یہ تبدیلی ہے، پیٹرول بڑھا دیا 5 روپے، جس بیچارے کی سیلری اتنی ہے اپنے موٹر سائیکل سے چلا کے جاتا ہے، وہ 1 لیٹر پہ 5 روپے 40 پیسے بڑھائے گا تو اس کا مہینے کے بعد بجٹ کہاں ہونا ہے؟ جو ایک چیز لے کے آ رہا ہے اس کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو وہ 102 یا 3 روپے بڑھ جائے گی تو وہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ یہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں تو نہیں آتی ہے بات، وہ تو کہہ رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ حکومت کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ حکومت نے ٹیکس فری بجٹ کہا تھا کہ ہم پیش کر رہے ہیں، بہرحال یہ قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، اور یہ ماہرین معاشیات نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو ٹیکس فری نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ پیٹرول بم ہر 15 دن کے بعد گرے گا اور بڑی شدت سے گرے گا۔ اور اس میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکس شامل ہے، اور جب انڈائریکٹ ٹیکس شامل ہوتا ہے تو عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے اور ہم کتنی قیمت جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں ادا کر رہے ہیں۔ وہ سارا اس طرح سے بھی ہے۔ مجھے اب تک نہیں پتہ ہے، میں نے خود پڑھا تھا جب بنگال میں سیلاب آیا تھا اور بدترین سیلاب تھا تو یحییٰ خان حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا ہے، اور اس زمانے میں بہت نامینل ہوتا تھا، پیٹرول کتنا میں نے کہا 3-4 روپے کا تھا شاید، اس قیمت کا تھا 1 روپے بڑھایا گیا تھا، اور آج تک اس کو واپس لینے کا میں نے سیریمونیل اعلان نہیں سنا ہے کہ بنگال کے سیلاب کی مد میں لیا جانے والا اربوں روپے جو ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس مد میں گئے ہیں، کہاں خرچ ہوئے ہیں، یہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن تب سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی وصولی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو بہت سے اور بھی ٹیکسز ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کے پاس ایک ڈائریکٹ سیدھا سادہ اصول ہے کہ ڈیزل، پیٹرول اور جو ہے وہ لائٹ ڈیزل، گیس، ان چیزوں کے اوپر قیمتیں بڑھا کر یہ اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی گورننس کا یا فائنانس مینجمنٹ کا یا ہمارا انڈسٹری اپنا اس کو معیشت کو بہتر کرنے کا سب سے بھونڈا طریقہ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پر انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں۔ لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تنخواہ سے، ہماری آمدنی سے، ہماری بزنس سے اتنے پیسے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں حکومت یہ سہولتیں دیں گی، اس کا تو کوئی سر ہمارا تو صرف جانے کا ون سائیڈڈ ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ریٹرن ہمیں کیا ملنا ہے۔ ہمیں تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں بھاری فیسوں کے مد میں ہے، علاج جو ہے وہ مہنگے اسپتالوں میں پرائیویٹ مد میں ہے،
ہمارے پاس نہ صاف پانی وہ آ رہا ہوتا ہے، کراچی میں اتنے لمبے چوڑے ٹیکس دینے کے باوجود روڈز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بن رہی ہیں، سیوریج کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ایک بارش کے بعد، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے ایبٹ آباد کی صورتحال ہو، تو یہ ہمارا صرف اور صرف جانا ہے، آنے کے صورتحال جو ہے وہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس دیں، یہ حکومت کہتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ہم ٹیکس کے مد میں آپ کو یہ چیزیں دیں گے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اچھا لیکن ایک طرف جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ کنٹرول کرنے کی بار بار یہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں نہ آئیں، بہرحال اس پہ کیونکہ ہم گفتگو کہ یہ اچانک خبر آئی ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، لیکن میں واپس چلوں گا، بڑی اچھی گفتگو احمد جواد صاحب بھی کر رہے تھے، جنرل صاحب بھی، آپ بھی لغاری صاحب کو ہے کہ ہم احمد جواد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، وزیر اعظم عمران کے حوالے سے بھی بات ہوئی، خطے کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا پیچیدہ معاملہ ہو رہا ہے اور وہ ہے کووڈ کی چوتھی لہر کے حوالے سے۔ اس وقت بار بار ڈاکٹرز یہ بات کر رہے ہیں، NCOC نے بھی بات تنبیہ کی ہے کہ جو SOPs کا ہے وہ خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ جو ڈیلٹا ویرینٹ جسے انڈین ویرینٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی رپورٹ دی جا رہی ہے کہ اس سے اموات زیادہ ہو سکتی ہیں، افیکٹ لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ PM میں بھی بار بار ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب یہ بات کر رہی تھی کہ یہ خیال رکھا جائے، اب حکومت نے لاک ڈاؤن بھی کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، جزوی لاک ڈاؤن ہوا، لوگوں کے کاروبار تباہ ہے، لوگ پریشان ہیں، اور وہ کاروبار جب بندش ہوتی ہے وہ حکومت پر پریشر ہوتا ہے، کاروبار پھر کھلتے ہیں، صورتحال پھر یہ ہو گئی ہے کہ اب چوتھی لہر میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور کچھ جگہوں پر یہ ڈبل فگر اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں۔ کیا صورتحال اگلے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، یہ جو چوتھی لہر کی بات ہو رہی ہے سر، اس میں اب کیا صورتحال بن سکتی ہے اگر ایسے ہی یہ برقرار رہا، لاک ڈاؤن کے معاملات جس طرح سے جزوی سا ہے اور SOPs بحیثیت قوم ہم پورے ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو رویے ہیں، بھلے وہ ہمارے سوشل رویے ہوں، وہ ہمارے حکومتی رویے ہوں، وہ رویے ہمارے کوئی خاص بہتر نہیں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی چیز آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی لہر جس طریقے سے پھیل رہی ہے، یہ کوئی ہمارے لیے خوش آئند نہیں ہے، اور آپ سب دوست بہتر طریقے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انڈین ویرینٹ آئی ہوئی ہے جس کو ڈیلٹا کہہ رہے ہیں، یہ ڈیلٹا بہت لیتھل وائرس ہے، کووڈ-19 کی ایک لیتھل قسم کی اس کی ویرینٹ ہے، اور اس کے جو خطرات، اور بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پریویلنگ سچویشن ہے، اس پریویلنگ سچویشن کے اندر اباؤٹ 50% آف دا کیسز دیز آر دی انڈین ویرینٹ۔ اگر یہ 50% کیسز ہمارے ساتھ انڈین ویرینٹ کے آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ خیر کی خبر نہیں ہے۔ ہم نے دیکھیں مدثر ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ایز اشرف نظامی اینڈ ریپریزینٹنگ دی ایسوسیشن دی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے بہت سی لیمیٹیشنز ہیں اور ہمارے پاس سے ریسورسز وہ اتنے زیادہ نہیں پوری طرح سے اس کو میچ ان کر سکیں گے۔ ہم نے بڑی تگ-و-دو کے بعد جو یہاں پہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو تنظیم ہے، اس کے ساتھ مل کے وزیر اعظم پاکستان صاحب کو خط لکھا، وہاں پہ ہیلتھ اتھارٹیز کو خط لکھا، اور ان کی طرف سے جو ہمیں اچھی جو یقین دہانی کروائی گئی دہانی یہ تھی کہ they were offering the 45,000 بیڈ ود ان آل دی پاکستان، اس کے ساتھ تھے ان کے کنسلٹنٹ دے رہے تھے، اور جو سب سے بڑھ کے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کمی ہے، دیٹ از دی ویکسینیشن پروگرام۔ ویکسینیشن پروگرام کے اندر حکومت کو ایک تو اپنے فنڈ جو وہ نہیں لگانے چاہیے، لفظ آیا تو غلط ہوگا، وہ نہیں لگانے چاہیے جب آپ کو ایک فلانتھروپسٹ جو ہے وہاں پہ لوگ ملتے ہیں اور اسی ہیلتھ پروفیشنلز کے لوگ ملتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی حکومت کو آفر کی، وزیر اعظم صاحب کو یہ چٹھی کے اندر باقاعدہ لکھا گیا، sometimes I will share with you، اور اس میں کہا کہ یہ جو ویکسینیشن کے پروگرام ہے اس کے لیے بھی ان کا ہمت ہے، نرسز کولڈ سٹوریج کولڈ چین جو مینٹین کرنی ہوتی ہے اس کی خاطر بھی انہوں نے کہا کہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ I'm grateful to all those private organizations پاکستان کے اندر، لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھنے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر اب جو پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے 10+ جا رہا ہے، باقی جگہ اسلام آباد کے اندر بڑھ رہا ہے، پنجاب کے اندر بڑھ رہا ہے، KPK کے اندر بڑھ رہا ہے۔ I was astonished to know کہ ایبٹ آباد کے اندر 15+ جو پازیٹیوٹی ریٹ چلا گیا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو ہمارے اس وقت بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ مدثر ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایئرپورٹس کے اوپر، اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جی ہمیں مطلب NCOC یا وہ نادرا کی طرف سے بھی ہوگا سرٹیفکیٹ، اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی اٹیسٹیشن بائی دی ایمبیسی آف دی UAE. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فورن پالیسیز، ہمارے فورن افیئرز اور یہ سارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کی جو وہاں پہ ہے اپنی عزت تقویم کی خاطر بھی کام کرنا ہے، اینڈ فیسیلیٹیشن ٹو دا پیپل اینڈ دا پبلک آف پاکستان اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا. بالکل، یہ بڑا ضروری ہے. 2 کروڑ الارمنگ سچویشن. جی ہاں، 2.25 کروڑ کے قریب ابھی 2 دن پہلے 2 کروڑ کا فگر ہوا ہے، اور ہمیں 22 کروڑ کی آبادی میں جو 14-15 کروڑ، کیونکہ 18 سال سے بھی کم کے لیے شروع نہیں کیا گیا، تو وہاں پہنچنے کے لیے خاصا ایک وقت درکار بہرحال ہے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب، حکومتوں کی ذمہ داری بڑی ہے، لیکن ایک چیز میں ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومتوں نے کیا کل اعلان ہوا سندھ حکومت کی جانب سے کہ انڈور جو ہے وہ کھانے پینے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، شادی ہالز کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے، سکولز بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، وہ انڈور مالز ہوں، مارکیٹ ہوں، سبزی منڈیاں ہوں، مویشی منڈیاں ہوں، وہاں پر نہ کوئی SOPs ہے، نہ ہی کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے. حکومت پابندی کا اعلان کر دیتی ہے، جنہوں نے پابندی پر عمل کرنا ہے وہاں تو وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو حکومتوں کو، چاہے وہ صوبائی ہوں، وفاقی ہوں، کہاں تک ہم دوش دیں کہ اب بحیثیت قوم ہم اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے. نہ ویکسین لگوانے پر سنجیدہ ہیں، نہ ماسک پہننے پر سنجیدہ ہیں، نہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کے لیے اب راضی ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ رضاکارانہ، بعض دفعہ آپ رضاکارانہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو اعلان کر رہے ہیں اور آپ اس پر عمل درآمد کریں، اور پھر آپ کا خیال ہوتا ہے کہ سوسائٹی اپنی مرضی سے رضاکارانہ ان ہدایات پر عمل کرے گی. جب آپ کے اقدامات، آپ کے اعلانات پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر قانون آتا ہے، اور قانون اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آتا ہے. پھر جب بند کرنا ہوتا ہے تو پھر بند ہو بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا تھا جب پچھلے سال مارچ میں سندھ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم بند کر رہے ہیں، تو پھر بند کر کے دکھایا تھا. انٹرسٹی بس بند ہو گئی تھی، شہر کے اندر کمیونیکیشن بند ہو گئی تھی، گاڑیاں باہر آنا بند ہو گئی تھیں، مارکیٹیں بند ہو گئی تھیں، شادی ہال بند ہو گئے تھے. تو جب بند کرنا ہوتا ہے تو پھر لا انفورسمنٹ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. لا انفورسمنٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور جو ویپن آف ٹیرر ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے. وہ حکومت جو سوسائٹی کو خوفزدہ کر سکتی ہے، سوسائٹی نہیں حکومت کو خوفزدہ کرتی ہے. سوسائٹی کا یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کر حکومت کو کہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے. انہیں ماننی پڑتی ہے. اگر قانون ہے تو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن لغاری صاحب، اب یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہاں پر جب سب کچھ بند ہو گیا تھا تو جو صورتحال تھی وہ حکومتیں اس پر بھی پریشان نظر آ رہی تھی کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، عام آدمی نہیں، میرا خیال ہے پریشان. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا، کہ اس وقت پریشانی نہیں تھی، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا عرصہ نہیں لگتا ہے. ایک وقت کے لیے آپ جب بند کر رہے ہوتے ہیں، بدقسمتی سے اس وقت وفاقی حکومت نے اونرشپ نہیں دی تھی، لاک ڈاؤن کو اونرشپ نہیں دی تھی، شہر کو بند کرنے کو یا ٹرانسپورٹ بند کرنے کو. ان کو بہت دیر میں بعد میں خیال آیا تھا کہ ریلوے کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب بھی آپ کے پاس ایک لہر آئی ہوئی ہے، اس لہر کو روکنا ہے تو پھر بہت سی ایکٹیویٹیز کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. نہیں روکیں گے آپ، یہ بڑھے گا، اور یہ بہت ہی لیتھل ہے، بہت خطرناک ہے. یہ وائرس جو ہے ڈیلٹا وائرس، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، ڈاکٹر نظامی صاحب کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی خطرناک وائرس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. تو اس کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے. قانون ہوتا اس لیے ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیلٹا وائرس ہے کیا؟ یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، یہ عام لفظوں میں بتائیے کیا چیز کیا ہے؟ دیکھیں مدثر، میں آپ سے شیئر کروں. ایک تو آئی اپریشیٹ اینڈ آئی ایگری، لغاری صاحب ہمیشہ مطلب میرے محترم رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر رہے ہیں کہ جو کہ سوشل ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بہت پازیٹیو یہ بات کی ہے انہوں نے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. میں سچی بات ہے کہ بول کے گلا پھاڑ کے تھک تو نہیں گیا. الحمدللہ، مطلب آئی ایم اے سوشل ورکر اینڈ آئی ہیو اے پرائڈ فار دیٹ. تو ہم تھکیں گے تو نہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے دیٹ از دا ریٹ آف دی گورنمنٹ جس سے امپلیمنٹ کروانا ہوئے گا. کمنگ ٹو یور کویسچن، مطلب جلدی سے میں یہ عرض کروں کہ یہ لیتھل اس وجہ سے ہے کہ یہ جو کووڈ-19 کی جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ بڑی تیزی سے کرتی ہے. آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ ہوئی، برازیل کی ہوئی، پھر برطانیہ والی ہمارے ساتھ آئی. برطانیہ کے اندر اب جو ہے بڑا مسئلہ اس کے ساتھ کہ یہ انڈین جو ہے وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ ویریئنٹ پہلے یہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ہماری پہلی جو کووڈ-19 کی جو تھی
ये गले को जाके हिट करती थी। अब सही। इंडियन वेरिएंट ऐसी आई है जो कि टेस्ट के ऊपर एक तो आइडेंटिफाई नहीं होती, दैट टर्न्स अप टू बी, आप पीसीआर टेस्ट करवाते हो तो वो नेगेटिव टेस्ट आ जाता है, लिहाजा देयर इज अ कंफ्यूजन। और दूसरा ये है कि ये जाके डायरेक्टली जो हमारे लंग्स होते हैं ये इफेक्ट करती है और दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है, और इसकी जो रैपिड ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। इंसान को मतलब दिनों के अंदर ये मतलब अगले जहान तक लेके चली जाती है, जबकि डायग्नोस्टिकली इसकी सिम्टम्स जो है वो बड़ी सिंपल सी हैं, मिलती जुलती हैं, जो हम पहले से भी कहते हैं कि नज़ला जुकाम के साथ मिलती हैं, आपको डायरिया, आपके कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, जो रूटीन के साथ ही ऐसी चीजें आती हैं। तो इस वजह से इसका बचना और बचाव, लगारी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि हुकूमत को इसको बचाव के लिए कि अगर इस मुल्क में आ गई है तो एक बदकिस्मती है हमारी कि अभी जाके रैपिड टेस्टिंग एयरपोर्ट्स के ऊपर मतलब हमारा नहीं था तो बरतानिया ने हमारी फ्लाइट के साथ पाबंदी लगा दी थी। आई डोंट नो कि व्हाई वी हैव हेजिटेशन ओवर हियर। मैं समझता हूँ कि इट इज गवर्नमेंट इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये हमारी गवर्नमेंट है और उसको ये अच्छा लगने लग गया कि दुनिया कहती है कि हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल डाल लिया है। ये बदकिस्मती से, मैं मतलब नॉट टू बी दैट क्रिटिक टू द गवर्नमेंट, के साथ हुआ था कि जब वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कह दिया था कि हमने कंट्रोल कर लिया है, अब दुनिया के अंदर हम वैक्सीन देंगे, दुनिया को हम एडवाइस करेंगे, दुनिया को हम गाइड करेंगे। अब हमारे यहाँ भी ये जो मतलब एक अच्छा होगा, ये मेरा वो रुतबा नहीं है कि मैं इसके बारे में कहूँ, लेकिन ये हुकूमत का समझना कि जी हमने कोविड को कर दिया और हमारी हुकूमत और हमारे मतलब, लेकिन ये उससे चीजें जो है वो बड़ी मुख्तलिफ थी। हुकूमतों का कंट्रोल उस तरह से वो नहीं था। अब देख लें पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी लहर जो है, जिस तरह आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, वो बड़ी ख़तरनाक है और इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते आज बात करेंगे लगा सब क्विकली सदर ममनून हुसैन साहब, साबिक सदर, वो आज बड़ी एक शख्सियत थी, बहुत कम लोग उनके इल्मी हवालों से कम जानते हैं। मैं चाहूँगा कि मुख्तसर ट्रिब्यूट एक दिया जाए। मैं समझता हूँ कि बतौर सदर मुमलिकत वो दुनिया से रुखसत हुए हैं और एजाज़ के साथ उनकी तदफीन होनी चाहिए। वो पढ़े लिखे आदमी थे। हमने तो कभी इस तरह से न तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे शेर सुने होंगे, ना जिन दो लोगों के साथ उन्हें सियासी काम किया, लेकिन वो ऐसा लगता था कि दीवाने गालिब के हाफिज़ हैं। वो ज़ौक़ की शायरी को, दाग की शायरी को, मोमिन की शायरी को और आतिश की शायरी को, नासिख की शायरी को, एक असातिज़ा की एक पूरी जो एक बड़ी लाइन थी, उन तमाम लोगों को इन्होंने याद कर रखा था। उनके अशार उन्हें अज़बर हुआ करते थे। जब गुफ्तगू करते थे तो लगता था कि एक अदब का बड़ा आलिम बोल रहा है। तो हमें वैसे भी ज़ाती ताल्लुक़ से हमारा बहुत देरीना ताल्लुक़ था, लगभग 40-45 साल का। उसका दुख अलग है। एक कौमी रहनुमा के तौर पर, एक सदर मुमलिकत के तौर पर वो रहे। वो एक बड़े आदमी थे, हमें उनका दुख है उनके इंतकाल पर। सादा मिजाज भी थे और फिर एक इतना बड़ा रुतबा भी सदर मुमलिकत का भी उनके हिस्से में आया और आज वो हम में नहीं है। सलाम पेश करते हैं उनकी खिदमात के हवाले से भी, क़द की हैसियत से भी, और जो नज़ीर लगारी साहब उनकी ज़िंदगी के वो गोशे भी बता रहे थे जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।